अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ इस बरस की सबसे बड़ी और अहम और बड़ी यानी अफसोसनाक खबर वो ये रही दुनिया के लिए कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क पर हमला होता है और उस मुल्क के सदर को और उसकी अहलिया को जो मुल्क हमला कर रहा है वो ये कहता है कि हम इसको गिरफ्तार करके अपने मुल्क ले जा रहे हैं। मेरी मुराद है वेनेजुला के हवाले से मुख्तलिफ रद्दअमल सामने आ रहा है। कोई इसको यानी वैसे तो अमेरिका इसको गिरफ्तारी कह रहा है, लेकिन बहुत से वो हैं जो इसको खुले तौर पर जारियत करार दे रहे हैं। तो बहरहाल क्या मामला है, अमेरिका की जानिब से वेनेजुला पर क्यों हमला किया गया, वेनेजुला के सदर को और उनकी अहलिया को अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, या इसको क्या नाम दिया जाए, जारियत कहा जाए या फिर खुले तौर पर इसको दहशतगर्दी माना जाए। इस पर हम बात करेंगे, इसी से आगाज़ करेंगे और इसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का क्या रद्दअमल आ रहा है उस पर हम बात करेंगे। और फिर बांग्लादेश का रुख करेंगे, जहाँ बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गई। इनके फ़र्जंद जो जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे वो 17 बरस बाद बांग्लादेश वापस हुए हैं। अब इसके साथ बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं, जो इसमें एक किस्म का टकराव हम देख रहे हैं, तो वो क्या है इस पर भी हमारी नज़र होगी। और इसके साथ हम बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में हालिया दिनों आलूदा पानी पीने की वजह से न सिर्फ लोग मुतासिर हुए, हजार से ज्यादा अफराद बल्कि डेथ्स भी हुई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, किस तरह की लापरवाही है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मुल्क का माहौल किस तरह से हो गया है कि कहीं मुकम्मल तौर पर छूट है तो कहीं हम ये देख रहे हैं कि खेल के मैदान को, खेल कूद को भी एक सियासत का हिस्सा बना दिया गया है। हम बात करेंगे कि बीसीसीआई ने आखिर क्या वजह है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर को निकालने के लिए शाहरुख खान की टीम से जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं इनको कहा। इस पर भी हम बात करेंगे। और यमन जिसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जो आलमी ताकतें हैं इन्होंने यमन को तबाह व ताराज किया, इत्तेहादियों की शक्ल में एक इत्तेहाद को बनाया गया जिसने यमन को तबाह व ताराज किया। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इन इत्तेहादियों में भी इंतशार है, वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना की असम्बली का सरमाई सेशन जिस तरह से चल रहा है, इसमें क्या मुद्दे रहे, क्या सवालात खड़े किए गए, और बिलखुसूस मनरेगा स्कीम के नाम की तब्दीली को लेकर एक करारदाद मंजूर की गई, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। और छत्तीसगढ़ में इनकाउंटर हुआ जिसमें 14 माओइस्ट मारे गए और तेलंगाना में माओइस्टों ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की, इस पर भी हमारी नज़र होगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने जो आखिरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया वही फिट होता है इसके लिए। जी। दरअसल देखिए, ये नई किस्म की नौ आबादियत है। हम्म। 18वीं 17वीं 18वीं 19वीं सदी में तिजारत के बहाने नौ आबादियात हुआ करती थी। तिजारत के ज़रिए हुकूमतों पर कब्ज़ा करते थे, ग़ुलाम बनाते थे। लेकिन अब ताकत के ज़ोर पर वेनेजुला लातीनी अमेरिका यानी जनूबी अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क है, जो पैसिफिक ओशन जो अमेरिका को उसको डिवाइड करता है, और एक झूठे इल्ज़ाम के तहत अब ये बताया जा रहा है कि जो कुछ लोग पकड़े गए थे जो ड्रग की वजह से इनके ताल्लुक़ रहा है, बल्कि जो जो सदर जी मरूडा जो, तो खैर जो भी हो, इल्ज़ाम किस हद तक सही है और वहाँ की अदालत क्या करेगी अमेरिका की। लेकिन ये एक मुल्क पर हमला नहीं है। सिर्फ मुल्क पर हमले तो होते हैं, जैसा कि अब रूस और यूक्रेन में हमले हो रहे हैं, कंबोडिया में, थाईलैंड में हमले हो रहे हैं एक दूसरे पे, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी हुआ करते थे। तो ये मुल्क पर हमला अलग चीज़ है, लेकिन मुल्क की लीडरशिप पर हमला, वहाँ के सदारती जो उसका जो घर है उस पर जाकर किस तरीके से 75 जो फाइटर्स और समंदर में दो बड़ी बहरी बेड़े, इस तरीके का पूरा कॉर्डन ऑफ करके उसके सदर को उसके बिस्तर से उठा लिया गया उसकी बेगम के साथ, और उसको बंदी बनाकर, यानी उसको जो है एक कैदी बनाकर उसको ले जाया गया और फिर वहाँ हथकड़ियाँ दिखलाकर उसको अब कहा जा रहा है कि अब अदालत में पेश किए। तो ये एक पूरी तरीके से आलमी दहशत गर्दी की एक ऐसी संगीन मिसाल है जो सदियों में नहीं मिल पाती। सदियों में बहुत कम ऐसा हुआ है। माजी में भी खुद अमेरिका ने किया, इससे पहले कुछ वाक़यात हुए हैं अमेरिका में। पनामा जो छोटा सा कंट्री, वो भी
جی کیریبین کا کارروائی کی گئی. ہاں کیریبین کا ہی ہے وہ بھی. کیریبین جو علاقہ جو کہتے ہیں نا جس میں ویسٹ انڈیز وغیرہ، یہ سارے ڈومک آتے وغیرہ، کولمبیا، یہ چھوٹے موٹے جی چھوٹے چھوٹے لاطینی امریکہ کے جو ملک ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حد تک بڑا خطرناک ہے کہ مجھے صبح میں کچھ لوگ عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ چلو اب راستہ آسان ہو گیا، کوئی بھی چھوٹے ملک پر اب بڑا ملک جو ہے زٹ کہہ کے اس کے صدارت. اب دیکھیے ہر دن تو چوکسی نہیں ہو سکتی تھی، ہر دن اتنے زیادہ جو ہے انفراسٹرکچر ہتھیاروں کے ساتھ صدر کی حفاظت کے لیے نہیں ہو سکتے. کہیں بھی جائیں اس کے لیڈرشپ کو پکڑ لیں، پکڑ کے بندی بنا کے لا لیں، چلو تم مجرم ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایسا عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی بہت کم نظیر ملتی ہے. ہوئی ہے واقعات، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ نوعیت کا جو ہے اور ایک بندی بنا کر لے جانا اور اس طریقے سے جو ہے. ٹھیک ہے اس کی بیوی کیا اس میں شامل تھی کیا، اس کو بھی خیوں بنا کے گیا. تو ایک آزاد ملک، بلکہ بین الاقوامی جو قواعد ہیں یونائٹڈ نیشن کے جو قواعد ختم ہو گیا یونائٹڈ نیشن، چونکہ ہم نے دیکھ لیا غزہ میں ہی ختم ہو چکا تھا. جی غزہ میں بھی یونائٹڈ نیشن کی کوئی چلنے والی نہیں ہے. عراق میں ختم ہو چکا تھا، افغانستان میں ختم ہو چکا تھا، ایران کے معاملے میں بھی ختم ہو چکا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے. اور یہ پوری طریقے سے آپ نے جو لفظ استعمال کیا، یہ بین الاقوامی دادا گیری، جارحیت، دہشت گردی کا ایک ایسا بدترین عمل ہے جو شاید ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے آگے چل کر. ایک مثال قائم کر دی کہ قوموں کی تباہی کے لیے. یقین. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. عبد الحمید نلگنڈا. وعلیکم السلام. پورے سامعین سے گزارش ہے، پوری عوام سے گزارش ہے کہ ونزیلا جیسا ایران نہیں ہے. ایران کو کوئی آسان تار نوالا نہیں ہے. عالم اسلام کا شیر ملک ہے، 8-9 کروڑ کی آبادی ہے. رقبے کے حساب سے کوئی فتح نہیں کر سکتے. پہاڑی علاقہ ہے. وہ جو واقعات روزمرہ کے ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہتے، وہ بھی ان کے کیا ہوئے ہیں. ایران کو آسان نہیں سمجھنا کبھی بھی. جی ٹھیک عبد الحمید صاحب، آپ نے ایران کے حوالے سے کیونکہ چل یہی رہا ہے کہ اب نیکسٹ جو نشانہ ہوگا امریکہ کا وہ ایران ہوگا. جی مائی صاحب. دیکھیے حمید صاحب، ظالم کو اتنا آسانی سے نہیں لینا ہے. ایران کو کس طریقے سے اس کی اکانومی کو پوری طریقے سے، اب آپ دیکھیے آپ کے پاس اگر $1 ہوں تو آپ کو تقریباً 15 لاکھ ایرانی ریال ملیں گے آپ کو. یہ حالت کر کے رکھ دی گئی. اور وہاں لوگوں میں موجودہ حکومت ہے اس سے بیزاری کی، کیونکہ اب دیکھیے لوگ پہلے اپنے پیٹ کو دیکھتے ہیں. ارے اتنی مہنگائی ہے، اتنی چیزیں. خیر ہندوستان میں اب مہنگائی ہو کچھ بھی ہو، 1000 روپے لیٹر پیٹرول بھی تو خریدتے ہیں. مودی ہے تو ممکن ہے. یہ یہاں کا ایک رجحان الگ ہے. لیکن ایران کی جو بات ہے، کہیں بھی بات ہو، ایک بنیادی طور پر جو چیز ہے اس کے ذریعے، اور آپ دیکھیے کس طریقے سے وہاں موساد کی جو سرگرمیاں ہیں، اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے، کس طریقے سے اسماعیل ہنیہ ہو، ایرانی سائنسدان ہو، اور ایسے کئی لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. تو یہ ایک کھوکھلا کر کے، اور آپ دیکھیے حالیہ دنوں میں جو اسرائیل کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا تھا، اس وقت کیسے وہاں کے جو روحانی رہنما ہیں علی خامنہ ای صاحب کا، ان کی کیسی طریقے سے حفاظت وغیرہ، ان کے بارے میں بڑی تشویش ہو رہی تھی. تو یہ چیزیں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ ظالم طاقتوں کو، برزوائی طاقتیں کہہ سکتے ہیں، یہ ان کو ہم آسانی سے نہیں لے سکتے. یقیناً چوکسی باقی. اب آپ دیکھیے یقیناً ایران کے لوگ بھی غزہ کے جیسے ہی ہوں گے، کیونکہ غزہ کے لوگ بھی باوجود ان کے پاس نہ کوئی وسائل ہے نہ کچھ ہے، اس کے باوجود 2 سال سے اپنی قربانیاں دے کر اپنی عزت کو، اپنی آن کو بچا کے رکھا انہوں نے. یقین. ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم باقر صاحب اور وعلیکم السلام. ماجد صاحب کی خدمت. السلام علیکم. وعلیکم میرے السلام. 2 سوالات ہیں. کیا ووٹ چوری کا مقدمہ یا اس کے بارے میں باہر کے ملکوں میں نہیں بولنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے مودی جی کی اجازت دینی ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے بغیر بل پاس ہو رہے ہیں. اپوزیشن کس مقصد کے لیے ہے؟ بسر اقتدار پارٹی کے پاس ارکان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں.
ایسے میں اسپیکر صاحب کے کیا فرائض ہوتے بولیے تو مہربانی آپ کی. ضرور جی بھائی صاحب. دیکھیے پارلیمانی جمہوریت میں اسپیکر کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک پارٹی سے منتخب ہو کر آتے ہیں، لیکن اسپیکر کے عہدے پر جب فائز ہو جاتے ہیں تو وہ سب کے اسپیکر ہو جاتے ہیں. بہت کم مثالیں ہیں جو اسپیکر پوری طریقے سے غیر جانبداری کے ساتھ انہوں نے فرائض انجام دیا. ابھی میں دیکھتا ہوں لوک سبھا میں یا راجیہ سبھا میں ہو، وہاں کس طریقے کی جانبداری ہوتی ہے. اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اپوزیشن کو جو ہے نکال کے پھینک دے کے ان کے بغیر قوانین منظور کیے جاتے ہیں، ان کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. یہیں بھی اور اسمبلی میں بھی یہی بات ہو رہی ہے. تو یہ جمہوریت کے لیے اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، جمہوریت کے لیے آزاد صحافت کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن نہ تو جمہوریت میں نہ آزاد صحافت ہے، نہ ہی وہ اصول ہیں. اب آپ ووٹ چوری کی بات کر رہے ہیں، یہ ووٹ چوری سے تو یہ 2024 میں اقتدار میں آئے ہیں، ورنہ یہ 240 سیٹیں بھی نہیں لا سکتے تھے، 140 سیٹیں بھی نہیں آ سکتی تھی ان کو. تو یہ جھوٹ پر مبنی جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں وہ اپنی من مانی چلیں گے. اب تو خیر اب راستہ کھل گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی مائٹ از رائٹ، ایک محاورہ ہے انگریزی میں، مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے تو بھینس بھی ان کی چھوکی. تو ابھی اس کے لیے ہم بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں میں یہ شعور بیدار ہونا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پرکھوں نے، ہماری جو ہے پچھلی نسلوں نے آزادی کے لیے، انگریزوں سے آزادی کے لیے قربانیاں دی تھیں، تحریک چلائی تھی، اور ہمیں اپنی آنے والی نسل کو بچانے کے لیے اس سے کہیں شدت والی تحریک کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو غیر دستوری، غیر جمہوری جو لوگ ہم پر وارد ہو چکے ہیں ان سے نجات کے لیے یہ بہت بڑی تحریک کی ضرورت ہے. یقین. ایک اور کالر جڑ چکا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا وعلیکم سوال السلام. یہ ہے کہ جی ایچ ایم سی کا رقبہ بڑا تو ہو گیا، مگر جتنا بجٹ آتا وہ ختم کرے تک دوسرا سال آ جاتا. اور دوسرا سوال کیا ہے، پرانے شہر میں وہ روڈ ڈیوائڈر کا مسئلہ بہت اہم ہو گیا. میں خود بھی روڈ سے چل رہا ہوں تو پیچھے کے گاڑی کا ڈر رہتا مجھ کو. اور آج کل آئے دن روڈ ایکسیڈنٹ بہت ہو چکے ہیں، اور اوور لوڈ اور اسپیڈ، ہائی اسپیڈ کا مسئلہ بہت ہے. مگر جی ایچ ایم سی کا رقبہ بڑا کرنے سے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، ذرا آپ واضح طور پہ وضاحت کیجیے. ماجد صاحب سے درخواست ملی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ان کے دو تین سوال، ایک کچھ جی ہاں، ایک تو جی ایچ ایم سی کو جو ہے توسیع کی جا رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ پھر دوسرا پرانے شہر اور روڈ ڈیوائڈر کی بات، اور پھر حادثات میں جو اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیے ہندوستان میں ابھی 2025 کے جو آنکڑے ہیں نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق، ابھی شاید وہ آئیں گے، لیکن جو انٹریم آنکڑے آئے ہیں اس میں 1,90,000 لوگ سڑک حادثے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں، اور زخمیوں کی تعداد، متاثرین کی تعداد وہ تو کتنے لاکھوں میں ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ تلنگانہ کی جہاں تک بات ہے، تلنگانہ میں اس سال میں یعنی دسمبر 30 تک جو آنکڑے ملے ہیں ڈی جی پی کے حالیہ دنوں میں جو کانفرنس ہوئی تھی، تقریباً 7,000 کے قریب لوگ سڑک حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ اپاہج ہو چکے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ایک بنیادی وجہ ہے. اور رہی بات یعنی کس طریقے سے اب یہ مہینہ چل رہا ہے نا، 1 جنوری سے 31 جنوری تک روڈ سیفٹی کا جو مہینہ چل رہا ہے، لوگوں میں شعور بیدار کرنا. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ فون پر بات کرتے ہوئے بھائی بڑی تعجب ہوتی ہے، پیچھے بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، بیگم صاحب کے گود میں ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، پھر بیچ میں ایک اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، فون پہ بات کرتے جا رہے ہیں صاحب، اور وہاں گڑھا ہے. تو یہ اتنا رسک نہیں لیں لائف کے لیے، خود بھی مریں گے، دوسرے کو بھی ماریں گے. کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے ساتھی آئے تھے دلی سے، حیدرآباد کے بارے میں بڑے خوش تو ہوئے، لیکن ایک چیز لکھتے لکھتے ہم کو تکلیف بھی دے کے گئے. کہا کہ پیدل چلنے والوں کے لیے قبرستان ہے، بتایا انہوں نے، قبرستان کا گریو یارڈ بتایا. کوئی فٹ پاتھ یا تو ہے بھی چھوٹے موٹے ہے بھی تو اس پہ کچھ نہ کچھ رہتا. آپ چل نہیں سکتے فٹ پاتھ پہ، روڈ پہ چلنا پڑتا جو گاڑیوں کا راستہ ہوتا ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی. اور رہی بات اس میں ایڈوانٹیج ہے، ڈس ایڈوانٹیج ہے. اب دیکھیے
ہمارے پاس 10 اضلاع تھے جب تقسیم ہونے کے بعد. تقسیم سے جب ہم نکلے 2 جون 2024 کی 14 کی بات ہے، معاف کیجیے گا، جی تو 10 اضلاع تھے، اس کو ہم نے 33 کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ڈیسنٹرلائز کرنے سے مرکوز یعنی غیر مرکوز کر سکتے ہیں. اب اتنا بڑا شہر ہو گیا، 1,40,00,000 کی آبادی ہو گئی، شہر بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب اس کو آپ 300 وارڈ میں کر دیں گے تو یہ ڈیسنٹرلائزیشن کیسا ہوگا، کیسے توجہ دی جائے گی، کیا اس کے لیے کون سی میکانزم کی جائے گی، کیا یہ عوام کے فائدے میں ہے، یا پھر اسٹیک ہولڈر سے آپ نے اس کے بارے میں، یعنی اسٹیک ہولڈر میں نے آپ اور ہم سٹیزنس، سیاسی جماعتیں بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تو خیر ان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، تو کیا ان سے آپ نے صلاح لی؟ ابھی گزشتہ دنوں اسمبلی میں یہ بات اکبر الدین ویسے نہیں اٹھائی ہے کہ بالکل اس طریقے سے جو ہے آپ گوگل میپ لا لیے، لا کے ادھر ایک تقسیم، ادھر ایک لکھر، ادھر ایک لکھر مار کے 300 بڑھا دیے، چلو برخاست. یہ چیز ہونے والی نہیں ہے، اس سے لوگوں کے مسائل اور بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی اچھی میکانزم کیجیے، اتنا بجٹ دیجیے، اس کے لحاظ سے آپ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے. اور یہ شہر ابھرتا شہر ہے ساری دنیا، ہندوستان کے اندر، بلکہ ساؤتھ ایشیا میں ایسا یہ شہر جس تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے مسائل بھی تو بڑھ رہے ہیں. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام. جی السلام علیکم. ہاں، سوال کیجیے، سوال کریں. ہلو باقر صاحب کو، مائک صاحب کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی سوال کیجیے. ہاں، باقر صاحب کو، مائک صاحب کو میرا السلام علیکم. میں آدونی سے محمد اسد اللہ بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. ہلو. جی سوال کیجیے آپ. ہاں، اب یہ امریکہ وینزویلا کے راشٹرپتی کو ان کی پتنی کو جو اٹھا لے کے گیا نا. ہلو. جی بولیے. آپ سوال کیجیے، آپ کی بات آ رہی ہے، سوال کیجیے آپ. امریکہ جو اٹھا لے کے جو گنڈا گردی کرا نا وینزویلا کے اوپر، اب اس کے کیا ہے بولے تو اس کے لیے رشیا، اتر کوریا، چائنا، ایران، یہ سب بڑے لوگ مل کے اس کا کچھ، اسرائیل کا اور امریکہ کا کچھ علاج کرنا تھا. اتنی بڑی گنڈا گردی کرا تو کیا دیتا رہتے بولو، کیا قانون رہتا، قانون کے دھجیاں اڑ جا رہے. ہاں، کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، وہ حالت ہو گئی. ان کو دو کو، اسرائیل اور امریکہ کو کھلا چھوڑ دیا بولے تو پوری دنیا کی حالت بہت تباہی کی طرف چلی جاتی صاحب. اب ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا صاحب. جو بڑے دیش ہیں، رشیا ہے، چائنا، اتر کوریا، ایران، اجائل سے سب لوگ، وینزویلا، سب مل کے کچھ ایکشن لے کو تھرڈ ورلڈ ہو دو، لیکن کچھ نہ کچھ ان کا ذریعہ ڈھیلا کرنا تھا. وہ حد ہو گئی پوری گنڈا گردی کی، ظلم کی حد ہو گئی رکھو دنیا میں. ذرا میرا استاد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب. ٹھیک ہے، اسد اللہ صاحب ادھونی سے کرے آپ. جو پہلے ہمارا حصہ تھا وہ اب آندھرا کا حصہ بن چکا ہے. بات تو صحیح ہے، لیکن دیکھیے یہ ہونے والی بات ہے آپ کی، کیونکہ مصلحت سے یہ لوگ خاموش ضرور ہیں، لیکن مصلحت زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے. اور ہم نئے سال کا جو آغاز کیے تھے ایک امن کی امید سے کیے تھے، لیکن پہلے ہی نئے سال کا ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں بھی ہماری جو پہلی بات ہو رہی ہے اسی تشدد اور جبر، جارحیت اور دادا گیری سے ہو رہی ہے. یہی چیز ہو رہی ہے، تو یہ ہوگا ہی، ان کی اپنی مجبوری ہوگی، چاہے روس ہو، چین ہو، یا دیگر جو لوگ ہوں، جو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ یا اسرائیل کی جارحیت کے خلاف جو لوگ ہیں، یہ خالی آوازیں اٹھا رہے. جب کل تک ان کے دروازے تک جب طوفان آ جائے گا، خیر تھالیاں مارنے والے تو تھالیاں مارتے رہیں گے، ارے ہم آپ کے ہیں، آپ کے، ارے جب تیرا کوئی نہیں رہے گا. جب تک دیر ہو چکی ہوگی، صرف وہی لوگ جس طریقے سے غزہ کے حریت والے لوگ ہیں یا کسی اور علاقے کے حریت والے لوگ ہیں، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اور آپ دیکھیے، آپ جتنی بھی تاریخ پڑھیں، دنیا کی جتنی تاریخ پڑھیں، ہمیشہ ظالم ہمیشہ طاقتور رہا، اور اس ظالم کو ایک کمزور سے قدرت نے شکست دی. یہ مت سمجھنا کہ آج ان کے پاس طاقت ہے تو یہ جو چاہے کریں گے. آپ پڑھیے، تاریخ پڑھیے. لوگ تاریخ تو بھول گئے ہیں آج کل، کیونکہ آج کا دور سائبر کا دور ہے، آج کا دور اے آئی کا دور ہے، تو ارے کیا تاریخ ہے یار. لیکن تاریخ ہم کو راستہ دکھاتی ہے. تو ہوگا، یہ ہوگا. آپ کی بات جو ہے وہ ایک ایسی بھیانک جنگ ہو سکتی ہے
26 میں ہم تو نہیں چاہتے، لیکن کیا کریں، ہماری چاہنے نہ چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، چونکہ اسباب ایسے بن چکے ہیں۔ یقین۔ ایک اور کالر جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون کہاں سے؟ السلام سوال۔ علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال کیجیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال کیجیے آپ۔ سوال کیجیے۔ جی میرا نام خلیل ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب ملکی کرائے کو دیے تھے، 8 مہینے سے کرایہ نہیں دے رہے ہو، خالی کرو بولے تو 10 لاکھ روپے گڈ ول کے لیے پوچھ رہے، تو کیا آپشن تھے خالی کرانے کے، وہ معلومات کرنا تھا ماجد صاحب سے۔ اچھا، تو ایگریمنٹ آپ کا کتنے ٹائم کا تھا؟ 11 مہینے کا ہی رہتا ہے ایگریمنٹ، لیکن کمرشل شاید کچھ چینج ہوتا ہے۔ ٹھیک بات، کچھ ٹھیک ہے جی میں۔ اگریمنٹ کچھ بھی نہیں کرائے، اگریمنٹ نہیں تھا، بغیر اگریمنٹ کے دے دیے تھے۔ اچھا، لکھی پڑھی ہوئی اس کی کاغذ پر۔ اگریمنٹ کچھ نہیں کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کوئی لکھا پڑھی نہیں۔ نہیں، مگر کرایہ نامہ تو ہوگا۔ کرایہ نامہ لکھا آپ نے؟ دیکھیے سول کے جو معاملات ہیں، بغیر اگریمنٹ کچھ بھی کرایہ نامہ نہیں تھا، کرایہ دے رہے تھے، 8 مہینے سے بند کر دیے دینا۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے کوئی کرایہ نامہ کچھ سول بھی نہیں وکیل سے نہیں لکھے ہم لوگ۔ اس بارے میں مشورہ لیجیے۔ یہ بالکل جو ہے بددیانتی ہے یہ کر رہے ہیں، ہر دو طرف ایسی ہوتی ہے، کئی ایسے معاملات میں کہیں مکاندار کی بات آتی ہے، کہیں کرایہ دار کی بات آتی ہے، لیکن اس طریقے سے کرایہ سب بند کر دینا، کرایہ بند کر دو 3 مہینے میں، اب 2 مہینے میں نہیں تو نوٹس دینی چاہیے تھی، آپ نے نوٹس کیوں نہیں دی ان کو، کرایہ نہیں آ رہا بول کے۔ تو ٹھیک ہے، سول میں تھوڑا ٹائم لگتا لیکن برابر آپ کو انصاف ملے گا۔ کئی ایسے معاملات ہیں چونکہ کرایہ دار ہی ہوتا ہے، وہ مالک نہیں بن سکتا چاہے کتنا بھی، ٹھیک ہے، کچھ گڈ ول ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ کرایہ نہیں دیتے ہوئے آپ کو 10 لاکھ روپے دینے کی بات ہے، تو آپ فوری جو ہے ایک اچھے سول وکیل سے مشورہ لیجئے، ان کے خلاف جو ہے ایوکشن کا مقدمہ ڈالیے، یعنی تخلیے کا مقدمہ، چونکہ ڈیفالٹ ہو گیا، 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا تو ڈیفالٹ ہے، ایک اس کا بھی یہ ان کیسز میں کہہ رہا ہوں میں، وہ حیثیت نہیں رکھتے، ان کے خلاف فوری کارروائی کیجیے آپ۔ ایک ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے اور آپ کے کالز بھی پروگرام میں شامل کی جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدد سے بات کر رہا ہوں، میرا نام مجیب اللہ گلشن ہے۔ میں صرف تھوڑے سے بات طاقت پا رہا ہوں، ماجد صاحب کو سلام ختم دے۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ بات معلوم کرنا چاہوں کہ یہ سچن اور راجا حضر اللہ کو جو پریشان کر رہا، تو ہم مجھے بولے تھے کہ اس کو مٹی نیاؤں کو ختم کر دیجیے، انہوں نے ہمارے بڑے بڑے لیڈروں کو ختم کر دیا، تو مٹی نیاؤں کو ختم کرے تو زمین ختم نہ رہے، 5 لاکھ بچے بعد بھی۔ آپ کی آواز تھوڑی سی جو ہے ڈسٹرب ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید کچھ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے یا پھر وائس میں کچھ مطلب ماڈولیشن زیادہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے آپ کا سوال مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر آپ چاہیں تو دوبارہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں میرک سے بات کر رہا ہوں، جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے جی آ رہی ہے۔ میں میرک سے بات کر رہا ہوں، میرا نام مجیب اللہ گلشن ہے۔ جی جی سو جی میں صرف تھوڑا سا معلوم ہے کہ جی مٹی نیاؤں حماس کے، حزب اللہ کے، غزہ کے، فلسطین کے حملے کر دیا، ہاں ہاں تو حزب اللہ والے کیا کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے لیڈروں کو ختم کر دیا، ہم پیڑ کو بھی ختم کرتے مٹی نیاؤں کو، اب تک کیوں نہیں کرے؟ اگر اس کو ختم کرے تو جب بھی ختم نہ رہے، 5 تک وجہ بن گئی۔ ٹھیک ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
یعنی کہ اسرائیل اور غازہ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ مطلب اسرائیل کی جانب سے مکمل طور پر واضح طور پر سمجھ میں تو نہیں آیا، لیکن غازہ، اسرائیل اور حماس کے حوالے سے ان کا سوال تھا۔ دیکھیے میں تک سے ہمارے کال کیا، چلیے اچھا لگا ہم کو بھی۔ دیکھیے جناب، ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر اور اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ جو بھی ہو ایک امیج لگاتے ہیں کسی کے بارے میں، لیکن زمینی جو صورتحال ہوتی ہے اس کا اندازہ جب تک آپ گراؤنڈ پہ نہیں ہوتے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کن مشکلات سے حماس کی لیڈرشپ جو پہلی جو پائیدان تھی، پٹری تھی، وہ پوری ختم ہو چکی ہے۔ یحییٰ سنوار گئے، اس سے پہلے اسماعیل ہنیہ گئے، اور ایسے کئی قائدین گئے۔ تو اب رہی بات، دیکھیے ہنسے نستی سے یہ نہیں مٹ سکی، چونکہ کسی ایک کی لیڈرشپ نہیں ہے اس میں، یہاں حماس کے اندر۔ حزب اللہ میں بھی یہی ہے، حزب اللہ کی جو ہے، تو وہاں ایک نہ ایک کے بعد ایک دوسری پیڑھی کو تیار رکھا گیا تاکہ مزاحمت کا سلسلہ جاری رکھے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ 2 سال کے قتل عام کے باوجود یہ پوری لیڈرشپ کو ختم نہیں کر سکے، بلکہ ایک امن کے بہانے اب ایک نئے طریقے سے یہ جال پھینکے ہیں تاکہ لیڈرشپ کو ختم کر دیا جا سکے، لیکن ممکن نہیں ہے۔ جو مزاحمت کار ہیں، جو ہتھیلی میں اپنی موت کو لے کے جب پھرتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ وقت آتا ہے، ہر قوم میں آتا ہے، اور جب یہ قوم اپنی عظمت، اپنی آن، اپنی عزت، اپنی اراضی کے لیے کھڑے ہو جاتی ہے، چاہے ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی وسائل ہے، صرف دنیا کی خالی باتوں کی ہمدردی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو خیر پوری طریقے سے آپ کا سوال تو ہم سمجھ نہیں پائے، شاید کمیونیکیشن ہمارے فون میں یا سسٹم میں تھا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کی جو بات ہے کہ صفحہ ہستی سے کس کو مٹانا ہے، صفحہ ہستی سے ضرور مٹے گا ظالم اور زیونسٹ ضرور مٹے گا، ان کا انجام ضرور ہوگا، لیکن وہ فی الوقت بڑا طاقتور دکھ رہا ہے آپ کو، اور طاقتور اور بھی رہے، اور بڑا طاقتور بڑھے گا، جیسا کہ امریکہ میں اب جو ہو رہا ہے، وینزویلا کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، تو ظالم کو طاقت اور ملے گی قدرت کی طرف سے، اس کے بعد ایک کمزور کے ہاتھوں اس کا شکست کا انجام وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی سوال کیجیے۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، ٹولی چوکی سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال ہلو، سوال کیجیے۔ میں چاہوں گا کہ جب آپ کنیکٹ آپ کا ٹولی کال ہو چوکی سے جائے بات کر رہا ہوں تو صاحب، آپ میں ڈبل بیڈ روم کے لیے، وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں، وہاں جا کے بھی آئے ہم لوگ، ایک بار 2-4 بار جا کے آئے، ہوتا بول رہے، کب ہوتا نہیں معلوم، ڈبل بیڈ روم کے لیے۔ ٹھیک ہے، ضرور ماجد صاحب بتائیں گے سوال۔ تھینک یو۔ جی دیکھیے تلنگانہ میں بے شمار لوگ بے گھر ہیں، زمین اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ ایک بلکہ اپر مڈل کلاس بھی سوچنے لگتا ہے۔ اور ان حالات میں دیکھیے جس طریقے سے کل کی اسمبلی کی بات کروں، کل اسمبلی کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں ہاؤسنگ کے جو منسٹر ہیں، جو ان کے پاس ریونیو بھی ہے، جن کے پاس INPR بھی ہے، کل ان کا بیان ہے جو آج اخباروں میں بھی چھپا ہے، کہا کہ اب جتنے بھی بیک لاگ ہے، یعنی بیک لاگ جتنے لوگ ابھی باقی ہیں، جن کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے، جن کے پروسیس ہو چکے ہیں، ان کو ہم بہت جلدی الاٹ کر دیں گے۔ ٹائم لیمٹ بھی دیا انہوں نے اس کے بارے میں، تو دیکھیں گے، 1-2 مہینے انتظار کیجیے۔ اس بارے میں اس دوران میں آپ جو ہے پرجا وانی میں برابر اپنی یادداشت برابر کرتے رہیے، پرجا وانی میں 1 سے 2 مرتبہ جائیے، جا کے اپنے بتائیے کہ بھئی یہ چیزیں ہو چکی ہیں، میرے کو ابھی تک الاٹمنٹ نہیں ہوا ہے۔ تو ابھی کئی ایسے یونٹس خالی ہیں جن کو الاٹ نہیں کیا گیا۔ ابھی اس کے ہٹ کر اندرما اندلو کے نام سے جو اسکیم ایک نئی حکومت کی جو اسکیم ہے، اس کے ذریعے بھی مکانات کی الاٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں یہ کہ حکومت کل جو اسمبلی میں وعدہ کیا گیا تھا کیا اس کو پورا کرے گی۔ یقیناً۔ ایک اور کالر جڑ چکے ہیں غالباً ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں بات کر رہا ہوں، ماجد بکر بھائی کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجیے۔
ये माजिद भाई सवाल ये पूछना था, ये जो काउंसलर के जो इलेक्शन के लिए हो रहा है, ये गाँवों को जो शहर में सिटी में मिलाया गया जीएमसी में, तो इसमें काउंसलर की तादाद बढ़ी। ये काउंसलर की तादाद बढ़ने से एक आम आदमी को इसके लिए क्या फायदा है साहब इससे? ठीक है, ठीक है जी भाई साहब। गाँवों के तो जो सो पूरे जमीनात के मकानात के रेडा बढ़ जाते हैं, शहर वालों को इससे क्या फायदा है जीएमसी से? उसको अब 300 हलकों में तकसीम करने का एक एलामिया आ चुका है। खैर अभी हुकूमत करेगी उस पर, अभी हम ख़तई फैसला भी लेंगे, बाकी है। अब इसमें यह होगा कि अब देखिए आबादी के लिहाज से हलके बहुत बढ़ चुके हैं। बाज़ हलके ऐसे हैं कॉरपोरेशन के, यानी डिवीज़न जो होते हैं, बल्दी डिवीज़न जिसको कह सकते हैं, वो बाज़ रियासतों में असम्बली की हलकों की तादाद कितनी है आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से भी वैसी हुए, तो उसको नॉर्मलाइज़ करना। तो खैर फ़ायदा क्या होगा क्या नहीं होगा वो सवाल अलग है, क्योंकि आपका अगर मुंतखब नुमाइंदा एक्टिव रहा तो आपके लिए ज़रूर आपके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन इससे ये होगा कि यानी हल्का तकसीम होने के बाद हल्का थोड़ा छोटा हो जाएगा। आबादी का जो बोझ था बाज़ जगह 30 लाख 30,000 35,000 ऐसा हो गया, वो जाकर अब पीछे जाएगा 20,000 के अंदर ऐसा होगा। तो इसमें यह होगा कि वो तवज्जो ज़्यादा दे सकता है। अब 35,000 लोगों को कवर करने के लिए उसको बड़ी मुश्किल होगी, 20,000 लोगों को कवर करने के लिए आसानी होगी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, थोड़ी बहुत तादाद इधर उधर है ऐसा नहीं है। तो ये है कि हलकों को छोटे से करने से वो होना, चूँकि 2011 की जो आबादी है उसके बाद से हमारे पास मरदमशुमारी नहीं हुई, लेकिन आबादी में इस हद तक इजाफा हो गया जिसकी वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आबादी बढ़ने से लोग जो है पहले सिंगल मकान हुआ करते थे, कबीलों के हो या टीन के हो या आरसीसी के हो, अब जाके उसकी कई इमारतें बन गई, 5-5 मंजिला 6-6 मंजिला। आवाम का बोझ, ड्रेन का बोझ, पानी की सप्लाई का बोझ, सड़कों की कुशादगी का बोझ, ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई। तो इन मसाइल से निपटने के लिए आबादी की हद थोड़ी मुखर कर दें तो आपके जो कॉर्पोरेटर मुंतखब होते हैं उनको भी आसानी होगी कि आप तक पहुंचना। ये मकसद शायद सरकार का है जी। भाई साहब, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा जो मौज़ूआत हमने ज़िक्र किए, बांग्लादेश की सूरत हाल और भारत के साथ जो खारजा पॉलिसी, और खालिदा ज़िया का भी जो है इसी हफ्ते इंतकाल हुआ, और इंदौर में जो आलूदा पानी पीने से जो लोग मुतासिर हुए, न सिर्फ मुतासिर हुए बल्कि जाने गई हैं, और फिर साथ ही साथ IPL का मामला, 3 इश्यूज़, फिर हम दीगर इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। जी देखिए, बांग्लादेश में खालिदा ज़ियाउर रहमान जो एक फ़ौजी थे, बाद में सदर बने, उन्होंने बांग्लादेश में एक इस्तेकाम दिया सियासी तौर पर। न सिर्फ इस्तेकाम दिया बल्कि बर्रे सग़ीर में सार्क की तंजीम के वो उनका ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने कहा कि भाई ये पूरे मुल्क जी वीज़ा फ्री जो एक इशू को अगर इख्तिसार से कर दें तो फिर हम फ़ोन भी शामिल कर लेंगे, और फिर आप फ़ोन ले लीजिए, चूँकि लोग बड़ी उम्मीद करते हैं फ़ोनों की। जी चूँकि नहीं, अगर फ़ोन बीच में हो तो ज़रूर ले लीजिए आप, इसमें मैं वो ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी सवाल। क्या रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत और 3 साल चल सकेगी? क्योंकि ये हुकूमत में सब चीजें, खाने की और पीने की और पहनने की तमाम चीजें अनगिनत महंगे हो रहे हैं। अच्छा जी। ये वक्त पर नहीं मिल रहे हैं, PRC DA वगैरह नहीं मिल रहे, ऐसे में करें तो क्या करें? ठीक है, ज़रूर माजिद साहब बताएंगे। मोइनुद्दीन साहब, सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। अब वो 3 साल रहेंगे नहीं रहेंगे, उनके आप लोगों ने तो उनको 5 साल के लिए मुंतखब करा, वो 5 साल उन्होंने इख्तियार पे रहेंगे नहीं रहेंगे उसके बारे में तो मैं कोई नुजूमी तो नहीं हूँ, कोई ज्योतिष नहीं हूँ। जब तक उनकी पार्टी या आवाम जो भी हैं है तो बराबर रहेंगे। अब रही बात मसाइल की, मसाइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यकीनन बहुत से मसाइल हैं। अभी कुछ आप लोगों के बकाया जात थे सरकारी मुलाजिमीन के, अभी 700 करोड़ रुपया कुछ रिलीज़ हुआ था, 2 दिन पहले की बात है। तो आपका जो GPF है वो उसके कुछ पैसे जो है डाले गए हैं। पेंशन्स की जो बात है, पेंशन, सरकारी पेंशनों में भी मुश्किल हो रही है। पहले ये होता था पेंशन के आखिर, यानी जब आपकी सर्विस के आखिरी दिन ये होता था कि आपके जितने बेनिफिट्स होते थे वो आपके हाथ में देने के बाद आपको सरकारी गाड़ी में घर को वापस भिजाया जाता था, वो भी गुलदस्ता दे के साथ। पिछली हुकूमत, खैर वो उन्हें कर्जा लेके दिया होगा नहीं दिया होगा, लेकिन ये तो वो देखा मैं।
مطلب بڑے لوگ نے آج ریٹائرمنٹ کا دن ہے، تقریب ہوتی ہے گھر آفس میں، ہائی ٹی ہوتی ہے، اس کے بعد آفیسر صاحب آ کے آپ کو جو ہے پورے کاغذات آپ کے پینشن کے فلاں دیتے تھے. ابھی آپ کو اے جی آفس کے سیکریٹریٹ کے چکرا کرنا پڑ رہا ہے. معلوم ہے لوگ آتے ہیں میرے پاس بھی، صاحب یہ ہو گیا، کہاں جانا ہے، مطلب ہم جو معاملات ہیں جو جیسے ہم سے ہونا ہے رہنمائی کرتے ہیں، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ دم اٹکی بھی ہے، کیا کر سکتے ہیں. فائنانس ڈپارٹمنٹ ایک جن کی طرح بیٹھا ہوا ہے وہاں، بالکل انہیں ریلیز نہیں ہوتی. ارے بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی پینشن ہو گیا، انہیں ریٹائرمنٹ ہو کے اتنے دن ہو گیا، وہ نہیں ملتے. دوسرا ویلفیئر کے پینشنس، ہمارے ساتھی اکثر بولتے رہتے ہیں بھائی وہ کیا کریں گے، اتنے کالز آتے ہیں ہمارے کو. تو یہ ضروری ہے، لوگوں کے بینیفٹس دینا ضروری. ٹھیک ہے آپ پروجیکٹس بنائیے، گلوبل تلنگانہ رائزنگ بنائیے، آپ دیکھیے کتنا کروڑ روپیہ خرچ کیا آپ نے فیوچر سٹی کی. ٹھیک ہے بنائیے آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے اس سے بھی کچھ نہ کچھ راہیں نکلتی ہیں. لیکن نمود کے لیے پھر ایک آپ فٹ بال میچ بھی کھیلیں، ٹھیک ہے کھیلیے، لیکن فری میں تو نہیں کھیلے نا. خالی ایک سائن کے لیے 10 لاکھ روپے دینا پڑا اس کو جو کھلاڑی آیا. یہ عام لوگوں کے بتا رہا ہوں جی ہاں. میں، پبلک کی نہیں. کبھی صرف 100 لوگ، دوسرے سے 101 نہیں. تو یہ سچویشن میں آپ کو پہلے ترجیح دینی ہے، جو عوام آپ کو منتخب کریں ان کے بارے میں پہلے سوچنا ہے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. خیر ہم تو نہیں کہہ سکتے وہ 3 سال اور چلائیں گے نہیں چلائیں گے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہاں باقی بھائی السلام علیکم. السلام. ایک مہینے پہلے یہ ہمارے ماجد صاحب ہے نا، انہوں نے وہ کیا نام ہے ان کا، امت شاہ کے بارے یہ موٹا ہے یہ ہے. ارے ان کو جو کھلانے پلانے والے ہیں وہ ان کے گھر میں ہے، وہ لوگ ان کو کھلاتے پلاتے، اور اوپر والا ان کے برابر یہ سب کر رہے. وہ ہم لوگ ان کا موٹا ہے یہ لوگ بولنے میں مطلب نہیں ہے بیکار کا. یہ پورا جو ہے نا یہ مدرسے والا لینگویج ہے. میں آپ سے کیا بولتے یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کی صحت کے لیے ہم نیک تمناؤں کا اظہار کریں گے. آپ کی صحت اچھی ہو اور آپ کی آواز بھی اچھی ہو جائے، اور آپ جو بول رہے ہیں وہ سمجھ میں بھی آئے، کیونکہ آپ ریگولر ہمارے کالر ہیں. ہم آپ کا جو ہے بالکل ویلکم کرتے ہیں. لیکن یہ آپ سے ایڈوائز بھی ہے، آپ کا جو سوال ہے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ کسی آپ کے گھر کے بچے کو یا کسی کو بھی آپ اپنا سوال سمجھا دیں، تاکہ وہ اچھی طرح سے سوال کریں تو آپ کی آواز آئے گی اور آپ کا جو کہنا چاہتے ہیں آپ وہ بات سامنے آئے گی. تب ماجد صاحب اس پر جو ہے کچھ اپنی بات کر سکیں گے. تو بہرحال ہم ویل وشر ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، لیکن آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا، معذرت. ماجد صاحب یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا یمن کے حوالے سے. یمن میں کے جو اتحادی ہیں وہی اس وقت ہم کو جو ہے منتشر نظر آ رہے ہیں، ہم نے عنوان رکھا ہے، اور تلنگانہ اسمبلی کے حوالے سے بھی. جی ماجد صاحب. دیکھیے تلنگانہ اسمبلی میں اب دیکھیے اب ضابطے کی تکمیل ہو گئی اسمبلی میں، ایسا کچھ نہیں ہے. اپوزیشن تو بائیکاٹ کر رہی ہے. اپوزیشن اب تو اسپیکر کا جو ہے اگر کوئی ناراض ہو کے بائیکاٹ کرتا ہے، اب دیکھیے بہت سی چیزیں خاندانوں میں بھی ہوتی ہیں، کوئی ناراض ہو کے نہیں تو اس کو منانا چاہیے، بلانا چاہیے. نہیں بھائی ٹھیک ہے چلو. تو یہ اسپیکر کا کام ہے. ایک اچھا اسپیکر جمہوریت کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. اب نہیں بجائے اس کے جو ہے آپ مائک کٹ کر دیں گے، کچھ بولنے نہیں دیں گے. اور اپوزیشن بھی یہ ہے کہ اپنی زبان کو ڈیسنٹ رکھنا ہے. اپوزیشن کا بھی معاملہ ٹھیک ہے، آپ تنقید کیجئے، بات کیجئے، لیکن ایک مہذب طریقہ سے جو ہے، ہم ایک سویلائز سوسائٹی میں ہیں. من میں جو آیا بات کر دیں گے کسی پہ جو ہے. ٹھیک ہے سی ایم کے عہدے اپنی جگہ ہیں، لیڈر آف اپوزیشن کے عہدے اپنی جگہ ہیں، لیکن معاملات اب دیکھیے میں پرانے آرکائیوز میں دیکھتا ہوں، میں خود ہماری آندھرا پردیش کی جو متحدہ آندھرا پردیش کی اسمبلی میں کتنی ڈیسنسی سے میرے فاضل ساتھی ہوتے تھے، اپوزیشن کو بولتے تھے یا اپوزیشن اسے بولتے، یعنی اتنا یعنی یہ ریسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے بات کرتے تھے کہ میرا یہ فرینڈ، میرا دوست یہ بول رہا ہے، فلاں یہ بول رہا ہے، میرا فاضل دوست یہ بول رہا ہے، تو میرے کولیگ یہ بول رہے ہیں. یعنی سب ایک کولیگ ہیں، سب عوام کے نمائندے ہیں. تو یہ جو اب ایسا ہو گیا کہ بس سرکار چاہے کسی پارٹی کی بھی ہو وہ دھونس جما کر جو ہے کرنا چاہتی ہے. اور اپوزیشن بھی جس طریقے سے جو ہو رہا ہے، خاص کر میں تلنگانہ کی بات کروں گا، مرکز کے اپوزیشن کی بات الگ ہے، یہاں کی اپوزیشن کی بات الگ ہے. تو ان کو بھی سمجھداری کے ساتھ، کیونکہ آپ کا مقصد حکومت سے سوال کرنا ہے، اور یہ سوال اپنا ذات کا نہیں ہے، عوام کے مفاد کا سوال ہوتا ہے.
تو اس کے لیے اپنی مصلحت کو ایسی چیزیں ہوں کہ سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ حساب رہنا چاہیے. یقین. ایک اور کالر جڑ چکا ہے. السلام علیکم. جو تھا نا وہ بیٹی کو ہوا تھا ایز پر جیو، تو Repeat ابھی کریے. ایئرلی لائف سرٹیفکیٹ سبمٹ کرنے گئے تو وہ اٹیسٹیڈ لے کے آؤ بول کے بولے. وہ اٹیسٹیڈ جی وہ فیملی پینشن جو تھا نا، فیملی پینشن جو سروس کرنے کے بعد ملتا، فیملی پینشن انمیرڈ بیٹی ہے تو ان کو بھی ہوا تھا پینشن، فیملی پینشن. تو ابھی لائف سرٹیفکیٹ جو ایئرلی دیتے ہیں نا، اس کے لیے وہ اٹیسٹیڈ پوچھ رہے ہیں گورنمنٹ کا. وہ اٹیسٹیڈ کرانے کے اٹیسٹیڈ کے ساتھ امپلائی آئی ڈی بھی دلاؤ کر کے بول رہے ہیں. وہ ابھی خالی اٹیسٹیڈ کر کے دیتے ہو، پر امپلائی آئی ڈی نہیں کرتے. بولے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہ معلومات کرنا تھا. ٹھیک ہے جی. بس آپ دیکھیے کسی تحصیلدار کے دفتر، ریونیو کے دفتر پر یہ ضروری ہو گیا آج کل، چونکہ ان کا ڈیزگنیشن معلوم ہونا، یہ کون ہے. کل کے دن کچھ غلط ہو گیا تو وہ جو دستخط کیا وہ دستخط کرنے والا صحیح ہے نہیں ہے، اس لیے لزوم لگا دیا گیا ہے. تو اٹیسٹیشن تو ٹھیک ہے کسی بھی گزٹ آفیسر سے لے سکتے ہیں. تو اب بہتر یہ ہے کہ ریونیو کے لوگوں کے پاس جائیے، وہ لوگ بڑی مدد کریں گے آپ کی. تو ان کے پاس ہی جو ہے آفیسرس رہتے ہیں، یعنی تحصیلدار ہو، ڈپٹی تحصیلدار ہو یا دیگر لوگ ہوں. تو یہ لوگ، مگر کیا ہے اس کے لیے آپ کی جانکاری بھی ضروری ہوتی ہے، ان کو نہیں جانتے تو لہٰذا بیچ میں لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. میں بھی دیکھتا ہوں کئی لوگ سیکریٹریٹ کے پاس ادھر ادھر، ٹھیک ہے بھائی ہم کرا کے دے دیتے اتنا. تو یہ سسٹم آپ حکومت ہمارے امپلائیز کو یہ بتانے چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کسی کو اگر نہیں بھی جانتے ہیں تو ان کا ایک چھوٹا سا ایفیڈیوٹ لے کے ان کے سائن کر دیجیے، ٹھیک ہے میں یہ ہوں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آفیسر ایک عام آدمی کو جانے. تو یہ ایک مسئلہ ہے، صحیح ہے، لیکن وہ تو حکومت نے لازم کر دیا. چونکہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ سائن کسی اور کی ہے، کسی نے مار دیا اور وہ ڈیزگنیشن اسٹامپ لگا دیا، لیکن اس کا جو آئی ڈی پروف جو ہونا ہے وہ نہیں ہے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ریونیو والوں سے رجوع ہو، خاص کر منڈل آفس سے رجوع ہو یا پھر بلدیہ کے آفس سے رجوع ہو، یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. میں سب چھتیس گڑھ میں جس طرح سے انکاؤنٹر ہوا اور ماویسٹ مارے گئے اور پھر تلنگانہ میں بھی سرنڈر کیا گیا. جی دیکھیے ماوی تحریک، جس کو پہلے نیکسلائٹ تحریک بھی کہتے تھے، اب ماویسٹ تحریک ہو گئی. تو یہ لوگ ہتھیاروں کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور یہ بیسیکلی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور ان کے پاس میں دیکھ رہا تھا کل جو اسلحہ جو ان کے پاس سے نکلے، یو ایس میڈ، اسرائیلی میڈ، اور مشین گنز، ایسے ہتھیار جو فضا میں مار سکتے ہیں، آپ ہیلی کاپٹر وغیرہ سکتے ہیں. تو یہ ہتھیار ان کے پاس ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ آج بھی میں کل ذکر کر رہا تھا میرے ساتھی سے کہ مگر کیا ہے، ہمارے پاس یہ لائف اتنی تیز ہو چکی ہے کہ وقت نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جرنلسٹوں کو گراؤنڈ پر جا کے بات کرنی چاہیے، گراؤنڈ میں دیکھنا چاہیے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ میں ایک علاقہ ہے رمپا چوٹاورم، آج بھی میں آج کی بات کر رہا ہوں، میں یہ آندھرا اور تلنگانہ کے درمیان ایک ویسٹ گوداوری کا علاقہ ہے. آج بھی وہاں لوگ اسٹون ایج میں رہتے ہیں. اسٹون ایج کا مطلب پتھر کے زمانے میں. بارٹر سسٹم، یعنی مال کے بدلے مال، کرنسی نہیں ان کے پاس. ٹرائبلس ہے لوگ، اپنے پاس سے وہ گوند، شہد، ریٹھا، املی، ایسے چیزیں جنگلات کی لاتے ہیں، اس کے بدلے میں نمک، تیل، یہ ایسے صابن، یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں. اور صابن بھی ان کو اصلی نہیں ملتا. میں دیکھا جب بازار میں جا کر ایک لائبہ صابن رکھا ہوا ہے، میرا لائبہ ہے، میں بولا اس کو خالی لائبہ ہے، اندر کچھ لال صابن ضرور ہے، لیکن وہ اصلی جو لائبہ ہوتا ہے ہندوستان لیور کا، وہ لائبہ نہیں ہے. میں بولا تو نہیں صاحب یہ چلتا ہمارے پاس، یہ کیا قبائلیاں ہیں، ان کو کیا معلوم. تو آپ ابھی تک اندھیرے میں ہیں. ہمارے پی ایم صاحب، ہمارے سی ایم صاحب جو بھی ہو، بڑے دعوے کرتے ہیں ہم اتنے گاؤں میں روشنی لا دی. ارے کہاں روشنی ہے آج اندھیرے میں. میں کہہ رہا ہوں نا، آج اتوار ہے، آج بازار لگا ہے وہاں، کیونکہ میں بھی ایک اتوار کو گیا تھا کہیں. تو یہ بتانا ہے، تو یہ لوگ ان کا ٹھکانہ ہے، ماویزم کا ٹھکانہ ہے. یہ فوٹو لینڈس اکثر آپ ہمارے پاس تلنگانہ میں بولتے ہیں، فوٹو لینڈ یعنی قبائلیاں جو کاشت کرنے والے، جنگل والے، جنگلات کے آفیسر آ کے تباہ کر دیتے اس کو. ارے ان کی زندگی اسی کے اوپر ہے، اسی سے ان کا کھانا پانی ہوتا ہے. اور یہ ہائیڈ آؤٹ جو ہوتے ہیں، نیکسلائٹ کے ہائیڈ آؤٹ، یہ ہمارے ٹرائبلس کے گھر ہوتے ہیں، ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں. کیوں تحریک ہوتی؟ ٹھیک ہے اب کمزور کر رہے ہیں، لیکن آپ پہلے ان کو صحیح کر دیجیے نا.
تلنگانہ میں تو بڑی حد تک تھوڑا صحیح ہوا، جس کی وجہ سے یہ تنظیم تھوڑی کمزور ہوئی، لیکن چھتیس گڑھ میں آپ تشدد کے بنیاد پر، تشدد کا جواب تشدد نہیں ہوتا، وائلنس کا جواب وائلنس نہیں ہوتا، وائلنس کا جواب جیسا راجشیکھر ریڈی کو میں یاد کرتا ہوں کبھی کبھی، ٹھیک ہے، ان کی حکومت کیسی رہی وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، لیکن انہوں نے یہ جہاں روشنی پھیلائی کچھ علاقوں میں، جس کی وجہ سے یہ تنظیم کمزور ہو گئی ماویزم کی. تو خیر ٹھیک ہے، اگر نیکسٹ ماویز مکت بھارت ہوتا ہے تو ہمارے لیے بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ سلسلہ استحصال کا سلسلہ کب ختم ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے. میں صاحب آخری سوال کروں گا، 2 منٹ ہے ہمارے پاس، اور اس ہفتے کی اہم خبر ہے وہ بھی کیونکہ SIR سے جڑی ہوئی ہے. ویسٹ بنگال میں جو قبائل ہیں ان میں 3 قبائل کو جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے چھوٹ دی گئی ہے کہ کوئی ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے ان کو SIR کے عمل میں شامل کرنے کے لیے، یعنی ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کے لیے کوئی بھی ان سے جو ہے سرٹیفکیٹ یا کوئی دستاویز نہیں مانگا جائے گا. اور جتنے مجسٹریٹس ہیں ان کو جو ہے ہدایت بھی جاری کر دی گئی الیکشن کمیشن آف انڈیا سے. یعنی بھارت سرکار تو پورا خیال کر رہی ہے ویسٹ بنگال میں. ٹھیک ہے، ویسٹ بنگال اور آسام یہ 2 علاقے ہیں جہاں یہ کہہ کے کہ انڈیجینیس یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، جی ہاں، یعنی دیسی لوگ ہیں، تو ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یعنی کسی کو بنگلہ دیشی کہہ کے اس کو نکالا جا رہا ہے، خود بہار کے لوگوں کو. اب دیکھیے غازی آباد میں ایک جھوٹ موٹ کا آلہ لگایا پیٹ کے اوپر، جی خبر آئی تھی، دیکھیے آپ، جھوٹ موٹ کا آلہ لگا کے، حالانکہ آریا کا علاقہ ہے وہ بہار کا، وہاں کا رہنے والا ہے، وہ سارا اپنے سرپنچ کا نام بول رہا، سب کا نام بول رہا، سب بول رہا میرا خاندان وہاں کا ہے، میں یہاں سے آیا ہوں، ڈاکومنٹ میرے پاس ہے، نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، بول کے آلہ لگا اس کو. بولے ارے آلہ تو بنگلہ دیشی بول رہا، انہیں پریشان ہو گیا، تو آلہ صحیح ہے تو صحیح ہے. اس طریقے سے دھمکا کے بنگالی بولنے والے نہیں تھے، وہ تو ہندی یعنی کھڑی بولی بولنے والے تھے، بنگالی بھی نہیں آتی اس کو. جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے بتا رہا ہوں بہاری ہے. ہاں. اور ایک بات، بنگال اور آسام کے جو مشترکہ جو سرحدیں ہیں وہاں ایک ایسا طبقہ، قبائلی طبقہ ہے جو وہاں احتجاج کر رہا ہے اپنے لیے، لیکن اس کی خبر نہیں آتی. ان کو بالکل طریقے سے ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، جس طرح مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کو بلڈوزر چلا رہا ہے، ان کی زمینوں کر کے اڈانی کو دیا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے منرل نکالا جا سکے. تو یہ پوری طریقے سے جانبداری ہے. جو بھی شہری ہے وہ شہری کو، اب دیکھیے گیانیش کمار جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو جائز شہری ہے وہ نہیں چھوٹے گا. تو یہ لوگ جو ظلم ہو رہا ہے بنگلہ دیشی کہہ کر یا گھسپیٹا کہہ کر، اس کی کیا تشریح. اب آپ دیکھیے جو دلی کا جو واقعہ ہوا سونالی خاتون کا، وہ ایک بڑی مثال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ جانبداری کے ساتھ ہندوستانی لوگوں کو لے آ کے بنگلہ دیش میں پھینک دے رہے ہیں، ڈیٹینشن کیمپس میں ڈال رہے ہیں. اب آپ دیکھیے UP کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں، ہر ضلع میں وہاں ڈیٹینشن کیمپ قائم کرنے کی بات کی، احکامات جاری کر دیا. تو یہ تو ظلم ہوگا، اور یہ الیکشن کمیشن اس ملک میں جمہوریت کو تباہی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.